वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत पे। एक जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई स्पीकर नेशनल असेंबली से और उन्होंने एक दफ़े फिर अपने इस्तीफ़े जो हैं मंजूर करने के लिए स्पीकर से गुजारिश की, जिसको स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। और दूसरा हम गुफ्तगू करेंगे जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप के हवाले से आजकल बहुत कयासराई हो रही है। ये एक दफ़े पहले भी कुछ महीना पहले भी हम कह सकते हैं कि इस पे गुफ्तगू हुई, जब ये इत्तलात सामने आई कि कुछ इकोनॉमिस्ट से GHQ में मीटिंग्स हुई हैं। तब भी PDM की हुकूमत जो थी वो पावर में थी, IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी, मगर वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई। मगर अब जो नया किस्सा शुरू हुआ है वो तब हुआ है जब शब्बर जैदी साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए गुफ्तगू हो रही है और अब फैसला सिर्फ दो चीज़ों पे करना है कि ऐसी हुकूमत की मुद्दत क्या होगी और जो कानूनी रास्ता है वो क्या हो सकता है। इस पे सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिएक्शन आया जब शब्बर जैदी साहब ने ये बात की और उसकी वजह से फिर हेडलाइंस बनी। फवाद चौधरी साहब जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्तरद किया इस आइडिया को। उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल की जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये एक मजाक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ऐसे तजुर्बात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए और जो मसाइल का हल है वो इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट्स नहीं इलेक्शंस में है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की कयासराई या जो ख़बरें हैं उनसे कुछ परेशान भी है और इसका इशारा शायद इमरान खान साहब ने भी दिया जब उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि उनको इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मगर गुज़िश्ता शब जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में इन अफवाहों को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता किया है और ना ही हुकूमत से। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस नहीं, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, उससे मसलों का हल निकलेगा। मगर यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ख़ुद पाकिस्तान जो हुकूमत है इसके जो सीनियर लीडर्स हैं वो इशारे देते रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि मईशत की हालत ऐसी है। दूसरा ऑब्वियसली बहुत अहम बात कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो वफ़द था उसने जाके स्पीकर नेशनल असेंबली से मुलाकात की, अपने इस्तीफ़ों के हवाले से गुफ्तगू की। वो चाहते थे कि उनके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएं। राजा परवेज़ अशरफ से उनसे मुलाकात की, मगर उन्होंने ये जो इस्तीफ़े हैं वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक हर कोई आके उनसे ज़ाती तौर पर नहीं मिलेगा और कंफर्म नहीं करेगा तो वो ये इस्तीफ़े नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उन्होंने कहा कि वो ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं जो नहीं चाहते कि वो इस्तीफ़ा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफ कोर्स एक मीडिया टॉक में इसके बाद कहा कि स्पीकर का जो रवैया है वो बायस्ड है। इस सारी इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। हम गुफ्तगू करेंगे नैयर हुसैन बुखारी साहब से, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक माहिर कानून भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, सीनियर माहिर कानून। हम इनसे बात करेंगे जो ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके जो कानूनी ऑप्शंस हैं और साथ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों का मामला है पार्लियामेंट से। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बुखारी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बहुत आजकल जिक्र हो रहा है ऑब्वियसली टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लोग इशारा भी करते हैं जो आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है एक इकोनॉमिक इमरजेंसी के हवाले से। सर क्या सचमुच ये जो सियासी किस्म की हम कह रहे हैं कयासराई है इसका कोई हल है कानूनी तौर पे? क्या सचमुच जो इकोनॉमिक इमरजेंसी के हवाले से क्लॉजेज हैं उनके थ्रू कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जा सकती है पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए? मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का इस किस्म का सेटअप है। हाँ, कोलिशन पार्टनर्स ऑब्वियसली मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं और बाद दुनिया में तो अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन आप टेक्नोक्रेट उन लोगों को, जब तक आइन है और पार्लियामान एग्जिस्टेंस में है, बिलखुसूस नेशनल असेंबली इन एग्जिस्टेंस में है, तो आप आउटसाइडर्स को कैसे गवर्नमेंट में लेके आएंगे? अगर
آئین موجود ہو تو پھر آئین کے تحت ہی وزیر اعظم بھی ہوگا, اس کی کیبنٹ بھی ہوگی. ایک پروویژن ضرور ہے کہ کوئی شخص اگر پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے تو اس کو کیبنٹ میں لاتے ہیں فار 6 months, وہ کیبنٹ کا ممبر رہ سکتا ہے, ادروائز تو پھر اس کو پارلیمنٹ کا ممبر بننا پڑے گا. ریسنٹلی آپ کو شوکت ترین والا ایشو بھی آپ کے سامنے ہے. تو انڈکشن نیشنل اسمبلی میں تو انڈکشن تھوڑا پرابلم ہوگی. وہاں جو ایگزسٹنگ پارلیمنٹ ہے اس میں کوئی ٹیکنوکریٹس موجود ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کیا جا سکے تو ہے, لیکن آپ پارلیمان کو سسپینڈ کریں گے یا آئین کو انبینس میں کریں گے, کیا کریں گے؟ ایز سچ ایسی پروویژن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی, وہی گورنمنٹ آپ ٹیکنوکریٹ کہہ سکتے ہیں. اگر ود ان پارلیمنٹ کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ رکھتے ہیں تو دین یو کین کال دیم ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. لیکن آؤٹ سائڈرز نو وے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ سائڈرز کی گورنمنٹ, کوئی پارلیمان کا ممبر نہ ہو تو پرائم منسٹر کیسے بنے گا؟ کوئی پارلیمان کا ممبر نہیں ہے تو وہ کیبنٹ کا ممبر کیسے بنے گا؟ وہ تو فار 6 months ایک پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے. ادروائز تو یہ خالی کل پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے یہ باتیں کی ہیں, یہ تو خام خیالی بھی ہے, ٹھیک ہے یا چیزوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش بھی ہے. اور پھر وہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس میں نہ تو کنسسٹینسی ہوتی ہے نہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے. بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کی اجازت ہے. جی حامد خان صاحب, سر آبویسلی یہ شبر زیدی صاحب نے اس طرح کی بات کی, اس کے بعد یہ قیاس آرائی شروع ہوئی, پر اس سے پہلے سر حکومت کے بھی لوگ جو کچھ ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہے کہ معاشی حالات ایسے ہیں کہ وقت پہ الیکشن نہیں ہو سکتا, ان میں تاخیر کی جائے گی, ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, اسی حکومت کو تھوڑا عرصہ اور پاور میں رکھا جائے. سر اس کے کون سے قانونی ایسپیکٹس ہیں, اینڈ ہاؤ کین, کیا سچ مچ ایک جو حکومت ہے جو بنی ہوئی ہے وہ اس طرح کر سکتی ہے کہ مدت پارلیمنٹ کی مکمل ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ الیکشنز نہ کال کریں اور حکومت کو چلائے رکھیں؟ جی نہیں, ایسی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے, اور جب اس کی مدت پوری ہوگی تو وہ خود بہت ڈیزالو ہو جائے گی اور 90 دن کے لیے ایک انٹرم سیٹ اپ بنے گا اور اس دوران الیکشن ہوں گے اور اسی دوران نیا وزیر اعظم اور نئی کیبنٹ ماض وجود میں آئے گی. تو آئین میں تو بڑی واضح ہے کہ کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے. لہذا کہنا کہ یہی حکومت کو 5 سال کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے یہ نہیں ہو سکتا, یا کسی قسم کی کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بن سکتی ہے اسمبلی ڈیزالو کر کے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسمبلی اگر ڈیزالو پہلے ہو بھی جاتی ہے, جو کی جا سکتی ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر, تو اس صورت میں 90 دن کی ہی صرف گنجائش ہوگی جس دوران آپ کے ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے اور الیکشن کرائیں گے اور جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں وہ اپنی نئی حکومت کو الیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا رستہ نہیں ہے. صحیح. جی بخاری صاحب, سر آبویسلی یہاں بہت ذکر ہوتا ہے پاکستان میں, اور میرے خیال میں 2007-8 کے بعد جب سے یہ واقعہ پیش آیا, بنگلہ دیش میں جب ایک حکومت بنی تھی تھوڑے عرصے کے لیے تو بہت اس کا ذکر کیا جاتا ہے. پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل کا کہا جاتا ہے کہ کورٹ سے ایسی اجازت لی جا سکتی ہے. سر کیا سچ مچ جو بنگلہ دیش میں 1-2 سال کے لیے ایسا ایک انٹرم سیٹ اپ آیا تھا, کیا یہاں کوئی گنجائش اس کی موجود ہے کہ پاکستان سے بھی کورٹ سے اجازت لے کے ایسی حکومت بنائی جائے؟ ڈو یو تھنک دیٹس لیگلی پاسبل؟ دیکھیے, ایز لانگ دی کانسٹیٹیوشن از آپریٹو تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کوئی سپرا کانسٹیٹیوشن کو بات آپ کرنا چاہے تو پھر اس کی کانسیکوینسز بھی آپ کے سامنے ہوں گے. پھر جب اسمبلی ٹرم پوری کرتی ہے تو پھر گورنمنٹ 90 ڈیز کے لیے نہیں بنتی, پھر 60 ڈیز کے لیے بنتی ہے. جب ڈیزالو ہو پھر 90 ڈیز کے لیے بنتی ہے. اگر ٹرم پوری کر لے جائے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے. اب کیئر ٹیکر میں کیسے لوگ آپ شامل کرتے ہیں, وہ پرائم منسٹر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے بنے گا. اگر وہ اور پھر وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ تشکیل دیتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہوا میں باتیں ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھے بغیر ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک آئین عمل درآمد ہے
تو اس پہ ایک ٹینیور ہے. ہاں جو بات ہے کہ جی ایمرجنسی کی انڈر ایمرجنسی بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ٹرم اگر ہاؤس اپروو کرے فار 6 months جی. اور پھر وہ دونوں ہاؤسز نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو پروویژنز ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ تو ایمرجنسی چاہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل کوئی تھریٹ یا ڈسٹربنس ہے یا فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کرتی ہے, لیکن دیٹ کین ناٹ گو بیونڈ 6 months. اور وہ بھی ہاؤس کو اپروو کرنا پڑے گا. تو یہ ایک عجیب نئی ٹرم نکالی ہوئی ٹیکنیکل. جو پارلیمان میں ممبر بیٹھے ہیں وہ کئی تو ایسے ہیں کہ تیسری چوتھی مرتبہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں یا سینیٹ میں بھی آ رہے ہیں. تو ان کی یہ ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور تمام جو پارٹیز وہاں موجود ہیں پارلیمنٹ میں ان کی مشترکہ طور پہ گورنمنٹ بنائی جائے ان کنسنسس کے بعد. وہ تو صورتحال ہے, لیکن بیونڈ دیٹ اسمبلی آئی ڈونٹ تھنک سو, میں نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. جی ناظرین, اب بات ہم کریں گے اپنے دو مہمانوں سے اباؤٹ دی ریزگنیشنز. حامد خان صاحب, آج آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وفد کیا پورا, انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ملاقات کی, ان سے ریکویسٹ کی کہ استعفے ایکسیپٹ کریں. راجہ پرویز اشرف صاحب نے انہوں نے خود جو میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, ہر ایک کو میرے پاس آنا پڑے گا, پرسنلی ویریفائی کرنا پڑے گا. اور انہوں نے ریزننگ بھی دی جو 11 انہوں نے ایکسیپٹ کیے تھے. آپ سر یہ جو ساری آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو گفتگو کی, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں غلط ہے, آئین کے خلاف ہے. جب کسی نے استعفیٰ دے دیا تو ویریفیکیشن کی حد تک وہ نوٹس جاری کر سکتے ہیں اس پیپر کو کہ آپ آ کے ویریفائی کریں. اگر وہ نہیں آتا ویریفیکیشن کے لیے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ استعفے کو ویریفائی کر رہا ہے. اگر تو اس کو یہ خیال ہوگا کہ اس نے غلطی سے یا کسی دباؤ میں دیا ہے تو پھر وہ آ کے کہے گا کہ یہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا, یہ مجھ پر کوئی دباؤ تھا. جب وہ آ ہی نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ استعفیٰ اس کی رضامندی سے دیا گیا ہے. تو اس پر مزید روکنا جو ہے یہ سیاست کرنے والی بات ہے, آئین کی یا قانون کی روح کے مطابق چلنے والی بات نہیں ہے. اور پہلے جو 11 استعفے منظور کیے تھے, کیا اس میں یہ سارا کچھ ہوا تھا؟ اگر وہ منظور کر سکتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں منظور کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہے اسپیکر صاحب, وہ صرف اپنے سیاست کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ان کی سیاسی جماعت کی ان کو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں, آئین کے مطابق نہیں چل رہے. نیئر صاحب, آپ اتفاق کریں گے حامد خان صاحب سے کہ یہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہے؟ دیکھیں, اسپیکر سیاستدان تو ہے, اس کو سیاست کرنی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ہیلو جی سر, آئی کین ہیئر یو, آپ فرمائیں سر. دوسری بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی پرووائڈڈ ہے کہ کیسے ہوگا, اور جو نیشنل اسمبلی کے رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس اس میں پریسکرائبڈ ہے, اور انہی پیرامیٹرز کے اندر ہے کہ کام کرنا ہوتا ہے. میں خود ایک ہاؤس کا چیئرمین رہا ہوں, آئی نو سینیٹ میں کیسے, بلکہ مجھے ایک ریزگنیشن آیا تو آئی ہیڈ ٹو کال بیک دیٹ سینیٹر فار کنفرمیشن, اور وہ بیرون ملک تھے, تو پھر انہوں نے کہا ہاں ویریفائی کیا. تو پھر یہ ہر ریزگنیشن کے پیپر پہ یو ہیو ٹو پین ڈاؤن دا ریزنس فار دی ایکسیپٹنس آلسو. تو یہ پرووائڈڈ ہے کہ 11 لوگوں سے تو پوچھا ہی نہیں تھا جن کے ایکسیپٹ کیے تھے. میری بات سنیں نا, اور یہ میں سنیں کہ یہ پرائمریلی کام آفس کا ہوتا ہے, جہاں پہ جو کنوے کرے کہ جناب ہم نے ریزگنیشن کیا ہے, تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن بنیادی بات سیٹسفیکشن ہے اسپیکر کی, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایم این ایز نے اپروچ کیا کہ ہم نے والنٹریلی ریزگنیشن نہیں کیا, ہم اس کو انڈورس نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ایک آدھ ایم این اے تو کراچی میں ہائی کورٹ میں بھی چلیں گے. تو اس لیے اگر وہ سیریس ہیں, اس میں کیا حرج ہے کہ وہ اس کے پاس چلے جائیں
स्पीकर के पास और एंडोर्स कर दें कि जी वेरीफाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन आए हैं इन बल्क इन्होंने दिए हुए हैं, और इन बल्क में बहुत सारे सिग्नेचर्स जो है वो जो रोल साइन हुए हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो इसलिए इसमें वेरिफिकेशन करने में कोई हर्ज है, इसमें कोई जुर्म है, कोई गुनाह है। अगर उन्होंने सीरियस अबाउट इट कि उन्होंने रिजाइन किया हुआ है और वो जाए और दे वांट के जी रेजिग्नेशन के बाद इलेक्शन हो, वो सीरियस ही नहीं है। ना वो इलेक्शन चाहते हैं, ना वो कंफर्म करना चाहते हैं अपने रेजिग्नेशन। इसमें क्या हर्ज अगर वो चले जाए, तो इंडिविजुअली चले जाए। बल्क में रेजिग्नेशन कभी नहीं हुआ करते। रेजिग्नेशन लॉ ये कहता है कि इट शुड बी हैंड रिटन। बिल्कुल ठीक, इट शुड बी हैंड रिटन प्रेजेंटेड बिफोर दी स्पीकर और दी चेयरमैन। बिल्कुल ठीक सर, और वो वेरीफाई करते हैं। इसमें मुझे पता है इसमें क्या कब आता है उनको जाने में। बिल्कुल सही सर। अब वक्त बड़ा कम रह गया। हामिद साहब, आप कुछ सर यहाँ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, कानून में प्रिजम्पशंस भी होती हैं। अब 8-9 महीने हो गए हैं उनको रिजाइन किए हुए, किसी ने अपना रेजिग्नेशन जो है वापस नहीं मांगा, और ना किसी ने फिर असेंबली में आकर कुछ सेशन अटेंड किया है। लिहाजा अगर वो नहीं भी आते खुद फिजिकली वेरीफाई करने के लिए, तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि हाँ, ये इस्तीफे इनके जेन्युइन है, इन्होंने किसी स्टेज पर भी उनको रिजेक्ट नहीं किया और ना ही किसी अपने एक्शन से ये बताने की कोशिश की है कि हमने इस्तीफे नहीं दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। जो आजकल बात हो रही है MQM के मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा करने की, ये कुछ महीने पहले से भी ऐसी इत्तलात थी और लोग इसका जिक्र कर रहे थे, मगर पिछले दिनों में बहुत तेज़ी आई है इस तरह की, ना सिर्फ इत्तलात में मगर उन मुलाकातों में जो इस हवाले से हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सब को इकट्ठा करना है, एक MQM को तैयार करना है अगले इलेक्शन से पहले। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब जो हैं वो बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं इस हवाले से। उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, न सिर्फ MQM के सीनियर लीडर्स से बल्कि फ़ारूक सत्तार साहब से भी जो कुछ नाराज़ थे MQM से, और इसके साथ साथ PSP के लीडर कमाल मुस्तफ़ा साहब से भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गवर्नर से मुलाकात में इन दोनों लीडर्स ने हामी भरी है कि MQM को इकट्ठा किया जाए, और इसके साथ साथ ये भी एक इंटरव्यू दिया गवर्नर सिंध ने, और उसमें उन्होंने कहा कि उनको अब इंतज़ार है खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो MQM की राब्ता कमेटी है कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। MQM लंदन की अगर मगर बात की जाए तो वो अभी भी इन सारे एफ़र्ट्स को जो है मुस्तरद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बगैर कोई भी MQM यूँ इस तरह इकट्ठी नहीं की जा सकती। कहा यह जा रहा है कि MQM को इकट्ठा इसलिए करना है क्योंकि ऑब्वियसली जो अगला जनरल इलेक्शन आएगा उसमें अगर सब इत्तेहाद इकट्ठे होंगे तो MQM की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है, ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में। मगर साथ में एक और जो बहुत अहम इशू है वो ये है जो इस वक्त MQM और PPP के दरमियान जो मुआहिदा था उस पे अमल होने का। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्तार साहब, सरबराह है MQM तंजीम बहाली कमेटी। वेलकम टू द शो सर। जी फारूक सत्तार साहब, सर आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए, आपकी गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब से मुलाकात भी हुई, क्या तफसीरात डिस्कस हुई हैं और क्या आपने उनसे व्हाट सेंस डिड यू गेट कि किस तरफ जा रहे हैं ये सारे मामलात? जो मेरी मुलाकात हुई गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब से, तो उसमें जाहिर है कि MQM की रीयूनिफिकेशन पे बात हुई कि तमाम धड़ों को MQM के अंदर जम होना चाहिए। तो ये कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि मैं तो खुद इस एजेंडे पर गुज़िश्ता 2.5 सालों से बिलखुसूस और 4.5 सालों से बिलउमूम जनरली मैं तो इस काम पे इसका बैनर लेके मैं तो खड़ा हूँ।
اور میں نے بہت کوشش کی کہ ضمنی الیکشن کے بہانے سے خالد مقبول بھائی سے بھی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو 3 راؤنڈ آف میرے ڈائیلاگ مذاکرات ہوئے، اور پھر مصطفیٰ جو کمال ہے ان کے پاس بھی میں PSP پاکستان ہاؤس گیا، اور میں نے کہا چلے ایک نقطے سے شروع کرتے ہیں، 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ، اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم سب آپس میں ضم ہو سکتے ہیں، اپنے فروع اختلافات ختم کر کے کچھ بنیادی ایشوز پر ہم متحد، منظم اور متحرک کریں لوگوں کو۔ تو مطلب میرا کسی سے ملنا اور یہ بات کرنا، میں تو کوئی کارڈ I have not kept close to my chest، میں نے تو سارے اپنے کارڈ اوپن پہلے ہی کیے ہوئے ہیں، تو میری طرف سے تو یہ چیز ہے۔ اب یہ اچھا ہے کہ جو پہلے میری ضرورت تھی یا تحریک اور پارٹی کی اور مہاجروں، مظلوموں، کراچی شہر، سندھ کے شہروں کی، اب یہ قومی ضرورت بھی بن گئی ہے۔ اب لگ رہا ہے 2023 کے انتخابات سے پہلے سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے جو شاید پہلے نہیں آ رہی تھی، کہ دیر از رائٹنگ آن دا وال، کہ ہم سب مل کر بھی ارتھمیٹیکلی تو ابھی بھی PTI کو نہیں اوور پار کر سکتے، لیکن ہمارا ملنا ارتھمیٹک ملنا نہیں، مورال بوسٹ ہوگا، لوگوں کی انرجی اور پوٹینشیل، ایک انرجی اور کرنٹ ایسا انلیش ہوگا جو مایوسی سے لوگوں کو امید کی طرف لائے گا۔ ابھی جو حال ہے، احساس محرومی، یتیمی، بیگانگی، عدم تحفظ، اس میں لوگ اتنا مایوس ہو گئے کہ اگر اب انہیں مایوسی سے نہ نکالا گیا تو کوئی 5th کالمسٹ، کوئی انتہا پسند، کوئی دہشت گرد گروہ یا کوئی ملک دشمن گروہ اللہ نہ کرے ان کو استعمال کر لے گا۔ تو اب یہ تو سب کو سوچنا ہے، پورے ملک کے سیاسی اکابرین کو، کہ کراچی اور شہروں، سندھ کے شہروں کے خلا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جی فاروق صاحب، سوری آپ کی بات کہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈر سے MQM کے سب لوگ اکٹھے ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الگ الگ رہ کے تو آپ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکٹورلی کوئی بھی کسی قسم کا آپ ٹھیس پہنچا سکیں کراچی میں، تو اس لیے آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکٹھے ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت قیاس رائے ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ PTI نے اگر MQM کو ریپلیس کر دیا تھا اور ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل PTI بن گئی ہوتی، PTI میں بدقسمتی کے ساتھ کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن نہیں، گراس روٹ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہ اپر مڈل کلاس کی، اور پھر جو مہاجروں کا سینٹیمنٹ ہے اس کو وہ کسی طرح اوور کم نہیں کر سکی۔ اس کے پاس پولیٹیکل پروڈنس اور ویژن نہیں تھا کہ MQM کے ساتھ مل کے وہ پیپلز پارٹی نے جو قبضہ کیا ہوا تھا یہاں کے اختیارات، وسائل اور اقتدار پر، بلدیاتی ہوں، زمینوں کے ہوں، دیگر وسائل ہوں، تو اس کو کیسے آئین میں اس کا توڑ نکالے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے تھے اور کہہ رہے تھے جب الیکشن ہوں گے تو ہم بڑا غلط کیا، تو 4 سال کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو اسی لیے PTI سے الگ ہونے کا جواز تو تھا، لیکن PTI سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی سے مل گئے جنہوں نے ہمارے یہ ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا، تو MQM کی اور عاقبت خراب ہوئی اور لوگ پھر PTI کی طرف دیکھنے لگے۔ تو یہ عارضی طور پر عمران خان کا گلیمر اور کیرزما ہو سکتا ہے جو ان کا چورن بگا کر 4 سال 5 سال مکمل ہونے دیتے PTI کے۔ فاروق صاحب، مگر آپ نے خود جیسے کہا، اب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے جیسے خود کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ لگ گئے، اگر MQM لگ گئی تو پھر کیسے کراچی کے لوگ آپ سے کوئی امید لگائیں گے؟ اسی لیے لگاتے، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ دیکھیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غلطیاں ہوئیں MQM پاکستان سے، کسی بھی جو ہے وہ پس منظر میں، کسی بھی کانٹیکسٹ میں، حالات کا جبر کہیں یا جو بھی کہیں، کہ یہ جو تاثر بن رہا ہے کہ ہم وزارتوں کی، ہمارے لوگوں نے اقتدار کی سیاست کی کہ یہاں بھی وزارتیں تھیں، وہاں اب یہاں بھی وزارتیں ہیں، وہاں بھی تھی، اور اب پیپلز پارٹی سے صوبے میں بھی وزارتوں کی بات، ایڈمنسٹریشن، یہ ہمارا نیریٹو لوگوں کو ہم سے دور کر رہا ہے، ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں آرگنائزیشن۔ تو میں تو یہ سارا نیریٹو لے کے جا رہا ہوں، مطالبات شرائط نہیں ہیں، لیکن یہ آخری ٹرین ہے جو اسٹیشن پر آئی ہے۔ اب اس میں ایک واضح نیریٹو ویژن کے ساتھ کہ بھائی ہم 50 سال سے بڑے ہیں، زیادہ تر لوگ 45 سال سے بڑے ہیں، 55 سے بڑے ہیں، 60 سے بڑے ہیں، تو کیا ہمارے پاس 35 سال سے کم عمر کے لوگ بھی ہیں؟
اور ہماری کوئی اگلی نیکسٹ 10 ایئرس کی لیڈرشپ ہے، تو میں تو یہ سارے نیریٹو کو لے کے جا رہا ہوں. اللہ کرے میرا یہ نیریٹو پریویل کرے. اس میں عہدوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوزیشنوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ویژن اور نیریٹو کا ہے، اور کس طرح مایوسی سے امید کی طرف لوگوں کو لایا جائے. اللہ کرے یہ ساری باتیں جو میری ضرورت نظر آ رہی ہے، میرے لوگوں کی، ووٹ بینک کی، مہاجروں مظلوموں کی، کراچی کی، یہ قومی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کراچی کی تقسیم انتشار ایک اچھی پارٹی میں وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو بھی کمپرومائز کرے گا. جی فاروق صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ نے کہا کہ یہ جو منسٹریز وغیرہ ہیں، آپ نے جو جس طرح کی گفتگو کی اس سے یہ لگا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کو اب اپنی طرف مائل کرے، کنونس کرے، تو اس کے لیے یہ حکومت سے باہر آنا پڑے گا یا منسٹریاں چھوڑنی پڑیں گی. تو سر کیا یہ بات آپ نے گورنر صاحب سے کی؟ کیا انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب اور جو باقی رہنما اس وقت حکومت میں، ان کو یہ آپ کا پروپوزل پہنچایا؟ ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ میں پروپوزل تو یہ پہلے بھی پہنچاتا تھا، اب بھی پہنچایا ہے، لیکن اس کو شرط کے طور پر یا مطالبے کے طور پہ نہیں رکھا. اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن کی میں بات کرتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایڈوائز دے رہے ہیں نا ان کو کہ آپ منسٹری سے نکلیں گے تو کراچی کے لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، تو ان کا کیا ری ایکشن آیا اس پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ بھی اب اس نہج پہ تو پہنچ گئے کہ اب سوچ وچار تو یہ ہو رہا ہے. رابطہ کمیٹی میں بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں چند 100 لوگوں کا فائدہ نہیں دیکھنا کہ 2 منسٹری لے کے، چند ایڈمنسٹریٹرشپ لے کے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا براہ راست، اور وہ منسٹریاں کیا گل کھلا لیں گی چند مہینوں میں، جبکہ الیکشن کی بساط شاید بچھنے والی ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہمیں بہت پریگمیٹک ہو کے جو حقیقت ہے اس کو دیکھنا ہے اور وہ فیصلے کرنے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کی طرف لوگ آپ سے ناراض ہو کے گیا اس لیے کہ آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیے. آپ نیوٹرل ہو جاتے تو باقی لوگ چھوڑ کے نہ جاتے. بلکہ پی ٹی آئی نے بھی 4 سال ایک دن پرائم منسٹر جب عمران خان تھے کراچی میں ایک دن اوور نائٹ اسٹے نہیں کیا. ایک دن انہوں نے K4 سرکولر ٹرین، سیوریج ماڈرن ریویمپنگ، نیو سسٹم ریویمپ، سینیٹیشن، کوئی 400 ارب کراچی کو دے، 1100 ارب کا اعلان کیا 3 سال میں دیں گے. 30 ارب روپے کے 3 نالے صاف کر دیے، اور جب تک چھوٹے نالے صاف نہ ہو بڑے نالے صاف کریں گے وہ پھر وہی ساری. تو اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ہولسٹک اپروچ، کمپریہنسو اینڈ ہولسٹک اپروچ. تو سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا سر کہ تب جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو ایم کیو ایم کو کہا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بھی کسی کے کہنے پہ ہوا. تو کیا جو لوگ کیا آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سینٹر میں حکومت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں اگر یہ قومی ضرورت بن گئی کہ ایم کیو ایم کی ری یونیفیکیشن ہونی چاہیے، اور ہمارے ابھی سارے دھڑے اب آمادہ اور تیار نظر آ رہے ہیں اور ریئلائز کیا ہے، تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ اب انشاءاللہ ری یونیفیکیشن تو ہو جائے گا. لیکن اصل مرحلہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہے، یہ آخری آپشن ہے. اس میں فیلئر از ناٹ افورڈیبل. You have to سر بٹ آپ لوگوں نے کیا یہ بالکل صحیح سر، بٹ کیا آپ لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں؟ نہیں سر ویری کوئکلی، وقت ذرا کم ہے. کیا یہ بھی تو آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا نا کہ ایونچولی پھر اب ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوگی؟ پچھلی دفعہ بھی جب آپ سے ناراضگی ہوئی، آپ کی ناراضگی ہوئی تو وہ اسی ایشو پہ ہوئی تھی کہ فیصلے کون کرے گا رابطہ کمیٹی میں. دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، ان میں سے کچھ باتیں شاید طے ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، نوک پلک ابھی اس کی ٹھیک ہونی ہے، ماڈس آف آپرینڈائی پوری طرح طے نہیں ہے، ابھی ہو رہا ہے، اچھا پروسیجر طے ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہم ہے، میں بھی اس کو اہم سمجھتا ہوں. لیکن جو میں نیریٹو اور ویژن دے رہا ہوں وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر صرف یہ کاسمیٹک ہے. اگر ہمارا الحاق، انضمام سب جا کے وہاں جمع ہو جائیں تو اس سے پھر کوئی لانگ ٹرم میں کوئی فرق نہیں، اللہ نہ کرے، اور پھر ناکام ہوں گے تو اس کے بعد مہاجروں کا تو مجھے اس ملک میں کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، اور پھر مڈل کلاس کا بھی کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. واحد عمل ہے جب تک عمران خان کا کرزما ہوگا لوگ تھوڑا بہت اس کی طرف دیکھتے رہیں گے، لیکن ان کے پاس آئیڈیالوجی کلیئر نہیں ہے، ٹیم کا سلیکشن کلیئر نہیں ہے، یوتھ صرف سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی، اس کی انگیجمنٹ کہیں پالیسی میکنگ میں اور الیکشن میں سیٹوں میں ان کی نظر نہیں آتی. ابھی بھی بلدیاتی انتخابات میں ان کے دیکھیں لوگ کس عمر کے زیادہ تر انہوں نے کھڑے کیے، کتنے نوجوان کھڑے کیے ہیں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کی بھی اپنے دعووں کے.
تو کراچی میں لوگوں کو عقل تو آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایک سراب ہے، میرج ہے. آپ جاتے ہیں پانی ہوتا نہیں، آپ ڈیزرٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، یا ایک بلبلا ہے وہ پھٹ جاتا ہے بار بار ہوا میں جا کے. تو لوگ پی ٹی آئی کو بھی، لیکن ایم کیو ایم کے پاس آئیڈیالوجی ہے، مڈل کلاس ینگ ایجوکیٹڈ فنومینن جو کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی جامعہ علی گڑھ کا تھا جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہوا تو پاکستان ناممکن تھا ممکن ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ ساری باتیں پوچھ رہی ہیں آپ کے کنسرن ویلڈ ہے، لوگ بھی جواب چاہتے ہیں، تو میں جواب اپنی حد تک دے رہا ہوں، لیکن اللہ کرے کہ پالیسی لیول پہ میں وہاں پریویل کروں، فیصلوں میں وہاں پریویل کروں. میری باتوں کو میرا ذاتی ایجنڈا نہ سمجھا جائے، اسے کلیکٹیو انٹرسٹ کا اور آنے والی نسل کا ایجنڈا سمجھا جائے، اور سب کی نیتیں اجتماعی بہتری اور بھلائی کے لیے ہو، ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو. تو انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ اور پریپیئر فار دی ورسٹ. بٹ اب پریپیئر بھی کیا کریں گے ورسٹ کے لیے؟ وی کانٹ افورڈ اینی ورسٹ، وی کانٹ افورڈ اینی فیلئر. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.